नाज़रीन, ट्रंप ने जो ये अनाउंसमेंट की है कि ईरान की तवील अरसे तक नाकाबंदी की जाएगी, उसके बाद सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा डेटरेट हो रही है क्योंकि ईरान इस नाकाबंदी को जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो अब ईरान की जानिब से अब तक की सबसे बड़ी स्टेटमेंट आ रही है। ईरान की जानिब से मिलिट्री अटैक का ऐलान किया गया है, वार्निंग जारी की गई है। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका इस ब्लॉकेड को ख़त्म नहीं करता तो फिर ईरान एक अनप्रेसिडेंटेड मिलिट्री रिस्पॉन्स जो है वो देने जा रहा है। और एक्चुअली अगर आप देखें तो ये एक डिसेप्शन है जो ईरान के साथ किया गया है। देखिए, ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत हुई, एक इलीगल वॉर है। ईरान उसके बावजूद जो है वो सीज फायर पर एग्री हुआ, और सीज फायर पर एग्री होने का मकसद ये था कि एक एग्रीमेंट की तरफ जब वो ले जाया जाए सूरत हाल को। लेकिन उसके फौरी बाद क्या हुआ, अमेरिका ने अपना ब्लॉकेट जब वो अनाउंस कर दिया। भाई, जब आप सीज फायर, खुद अमेरिका ने सीज फायर मांगा ईरान से, खुद अमेरिका ने सीज फायर मांगा ईरान से, जिसको बहुत सारे ज़राए जब वो कंफर्म कर चुके हैं। और आप खुद सोचिए, ये अमेरिका और इसराइल जो हैं ये कभी सीज फायर पर एग्री होते भी नहीं है। हमास, फलस्तीनी, लेबनीज, इनसे कब से सीज फायर मांग रहे हैं, ये उनको सीज फायर नहीं देते। तो इनका एग्री होने का मतलब ही यह है कि सीज फायर इनकी जरूरत थी, ना कि ईरान की। तो ईरान ने गुड फेथ में इस सीज फायर पर एग्री किया ताकि कम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट की तरफ जाया जाए। उसके ऊपर अमेरिका ने अपना ब्लॉकेड अनाउंस कर दिया। देखें क्या जस्टिफिकेशन है एक मुल्क के ऊपर ब्लॉकेड अनाउंस करने की, किस जस्टिफिकेशन, ये कितना बड़ा जोक है कि वो सीज फायर पर एग्री हुए और ऊपर से इन्होंने उन पर ब्लॉकेड अनाउंस कर दिया है। तो ये तो बड़ी मकारी है ना कि आप अपनी शिकस्त को फतह में बदलने की जो कोशिश कर रहे हैं और आप इस टूल के जरिए ईरान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान चाहता है कि वहां पर इंटरनेट खुले, वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो, मामलात नॉर्मल अंदाज की तरफ वापस आए, क्योंकि ठीक है ना, एक जंग का जो साया है वो जरा हटे। तो वो ब्लॉकेड अनाउंस करके बैठे हुए हैं। फिर एक और बड़ा मसला है, मसला यह है कि जो तेल के कुएं होते हैं उनकी एक टेक्निकल बात है। टेक्निकल बात यह है कि जो उनकी प्रोडक्शन जारी है तो आपने ऑयल निकालते रहना है। अगर आप वहां से ऑयल नहीं निकालेंगे तो वो तेल के कुएं जो वो नकारा हो जाएंगे। फिर उनसे दोबारा प्रोडक्शन जारी करने के लिए आपको कई महीनों और या उससे भी ज्यादा अरसा जो वो लग सकता है। ये इस तरह का प्रोसेस नहीं है कि आपने एक बटन दबाया तो वो बंद हो गया और फिर बटन दबाकर जो है वो ऑन करके दोबारा से प्रोडक्शन शुरू कर दी। ऐसा नहीं होता है। तो जहां से ऑयल निकल रहा है, जो जहां से प्रोडक्शन हो रही है, जो तेल के कुएं चल रहे हैं, तो वहां से आपको मुसलसल ऑयल निकालते रहना है। अब ईरान क्या कर रहा है, क्योंकि आगे ऑयल तो उस हिसाब से सेल नहीं हो रहा, तो ईरान जो है वो स्टोरेज कर रहा है। ईरान जो है वो ऑयल को स्टोर कर रहा है, टैंकर्स के अंदर स्टोर कर रहा है। जो खारज आइलैंड है जहां पर फैसिलिटीज मौजूद हैं वहां पर ऑयल को जब वो स्टोर कर रहा है। लेकिन ईरान के पास जो स्टोरेज फैसिलिटी है वो 12 से 22 दिन की रह गई है। 12 से 22 दिन अगर ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहा तो फिर ईरान अपना ऑयल स्टोर नहीं कर सकता। तो अगर वो फिर पीछे से प्रोडक्शन बंद करेगा तो वो तेल के कुएं जो नकारा हो जाएंगे। तो ये एक बड़ा मसला है। और वैसे भी एक ब्लॉकेड इलॉजिकल और इलीगल ब्लॉकेड है, उसको कैसे कायम रखा। और ये तो अपनी शिकस्त को फतह में बदलने की एक साजिश है। एक शिकस्त हुई, या वो तरह तरह के टूल्स इस्तेमाल करके इसको अपनी फतह में बदलना चाह रहे हैं। ये ईरान किसी सूरत जब वो कबूल नहीं कर सकता है। तो अब जो मिलिट्री कमांड है ईरान की, वहां से ये मैसेज आ रहा है, पॉलिटिकल कमांड से नहीं आ रहा है। और मैं उनकी स्टेटमेंट आपके सामने रखूंगा, फिर सूरत हाल आपके सामने वाज़ेह होगी। लेबनान की सूरत हाल बतदरीज खराब है। अब लेबनान का सदर ये कह रहा है कि हम इजराइल से कोई मुज़ाकरात नहीं कर सकते जब तक ये सीज फायर पर मुकम्मल एग्री ना करें। यह आज उसको ख्याल आया है, बट अभी भी इस गवर्नमेंट को काम करना बहुत बाकी है। इन पर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। लेबनीज आर्मी के लोग शहीद हुए हैं, पैरामेडिक्स जब वो शहीद हुए हैं। अभी एक फैमिली के ऊपर अटैक हुआ है जिसमें औरतें और बच्चे जब वो शहीद हुए हैं, और इनके काम चेक करो। ये उल्टा जब हिजबुल्लाह को कसूरवार जब ठहरा रहे हैं, तो ये बड़ा बेरहम मामला है लेबनान का। अच्छा, अब इजराइल ये कह रहा है कि वो सीरिया में भी सेटलमेंट्स बनाएगा। सीरिया के जो इलाके इजराइल के कब्जे में आ चुके हैं, इजराइल ने वहां पर सेटलमेंट्स को एक्सपेंड करने का ऐलान कर दिया है। अब इसका जवाब अल-शरा क्या देगा। देखिए, अल-शरा जो है ना एक बड़ा मिस्टीरियस कैरेक्टर है। वो आखिर में किसका बनकर निकलेगा, या क्योंकि तुर्की भी उसको सपोर्ट करता है, सऊदी अरेबिया भी करता है, नेतन्याहू ने उसके लाने का क्रेडिट लिया, यूक्रेन ने उसके लाने का क्रेडिट लिया, यूरोप ने लिया, अमेरिका ने लिया। तो वो रीजन का है या इजराइल का है,
یہ بہرحال آخر میں پتہ چلنا ہے وہ بڑا ایک مسٹیریس سا کریکٹر ہے جو ایران اور حزب اللہ کو اپنا دشمن کہتا ہے لیکن اسرائیل کو اپنا دوست کہتا ہے. وہ اسرائیل جو سیریا کی زمین پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. الشرا نے آ کر گولان ہائٹس کی واپسی کا مطالبہ نہیں کیا ہے اور نتنیاہو نے اس کے لانے کا کریڈٹ لیا. اردگان کا میسج ہے ریجنل کنٹریز کے لیے کہ اردگان نے ریجنل لیڈرز کو کہا ہے کہ اپنے فرقے بھلا کر ہولڈ فاسٹ ٹو ٹوڈیز بردرہڈ، یعنی لیو یور سیکٹیرین، شیعہ سنی، اس کو فی الحال بھلا کر جو ہے بردرہڈ کے ساتھ جب وہ کھڑے ہو جاؤ، بھائی چارہ اخوت اور بھائی چارے کے ساتھ جب کھڑے ہو جاؤ. یعنی یہ جو ایک پرانی ڈویژن ہے اور اس ڈیوائیڈ اینڈ رول کو اسرائیل نے سب سے زیادہ استعمال کیا ہے شیعہ سنی، تو آج اردگان کہہ رہا ہے کہ اس کو بھلا کر جب ہم سب کو متحد ہونے کی ضرورت ہے. یہ انہوں نے ریجنل لیڈرز کے نام جو پیغام جاری کیا. اب میں ایران کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ایران کی سٹیٹمنٹس بڑی امپورٹنٹ ہیں. دیکھیں یہ IRGC کی سٹیٹمنٹ ہے، ملٹری کمانڈ کی سٹیٹمنٹ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے تو یہ موقع دیا تھا کہ چلو ہم ڈپلومیسی کو ایک چانس دیتے ہیں، یہ تو کہانی کوئی اور شروع ہو گئی ہے. جنگ ہم نے جیتی ہے، یہ کس چیز کا بلاکٹ جب لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کس چیز کا بلاکٹ ہے بھائی؟ کس جسٹیفیکیشن کے ساتھ ہے؟ تم نے ہم سے سیز فائر ریکویسٹ کیا ہے، ہم نے سیز فائر کیا، اوپر سے تم بلاکٹ. تو پھر اگر تم نے یہی کرنا ہے تو ہم ایک ملٹری رسپانس دینے جا رہے ہیں، براہ راست حملہ ہم کرنے جا رہے ہیں. ایران کی ملٹری کمانڈ یہ کہہ رہی ہے. ایران میں کیری آؤٹ اے ملٹری آپریشن اگینسٹ دا US سیزور آف ایرانین شپس. اب دیکھنا ایران کے ٹینکرز ایک کے بعد ایک پکڑے جا رہے ہیں. ایران کہہ رہا ہے کہ ہم اس کے جواب میں ملٹری رسپانس جب دیں گے. سپریم ملٹری کمانڈ یہ دیکھ رہی ہے دا نیسیسٹی، اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ایک ڈیسائسو رسپانس دیا جائے ٹو ڈیفینیٹلی ایلیمینیٹ دا US سیج آپشن. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کی جو سپریم ملٹری کمانڈ ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ وقت کی یہ ضرورت ہے کہ ایک فیصلہ کن حملہ کیا جائے تاکہ ان کا یہ جو بلاکڈ ہے یہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے. دوبارہ یہ اس پوزیشن میں نہ رہیں کہ ان کا یہ بلاکڈ یہاں پر جب قائم رکھ سکیں. اور لیبنیز میڈیا اس کو کوٹ کر رہا ہے. امریکن میری ٹائم پائریسی، یہ تو باقاعدہ پائریسی ہے نا، جیسے بحری قزاق ہیں. تو مطلب آپ لوٹ رہے ہیں ٹینکرز اور قبضے کر رہے ہیں. بھائی کس دست کتنے ہزار کلومیٹر دور سے آ کر یہ جناب علی یہاں پر بلاکر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. will soon be confronted with an unprecedented military operation. اب یہ ٹرمپ نظامیہ ایک اور گیم کھیل رہی ہے نا کہ ہم تو بلاکر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ایران اٹیک کرے گا تو پھر یہ بتائیں گے اپنی آڈینس کو کہ دیکھو یہ ایران نے ہمارے اوپر حملے میں پہل کر دی ہے. تو وہ جس نے ریالٹی دیکھنی ہے وہ دیکھے گا، جس نے نہیں دیکھنی وہ نہیں دیکھے گا. حملہ ایران پر ہوا، دنیا نے کنڈیم نہیں کیا، تو جو دنیا نے سوچنا ہے پھر وہ سوچتی رہے. تو ایران کہہ رہا ہے کہ یہ بھول جائیں کہ ہم پھر خاموش بیٹھے رہیں گے، ہم جب رسپونڈ کرنے جا رہے ہیں انپریسیڈنٹڈ ملٹری آپریشن ہمارا ہوگا. پھر اس کو الجزیرہ لکھ رہا ہے a harsh response is necessary if Washington continues its illegal maritime blockade of the Strait of Hormuz. ہارش رسپانس جب ہم دینے جا رہے ہیں، سارا میڈیا کافی کھلبلی مچ گئی ہے نا. دیکھیں اب ڈیفینیٹلی IRGC نے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کو ایک آگے لگایا کہ ٹھیک ہے آپ ڈپلومیسی کریں. تو یہ ڈپلومیسی کا نتیجہ نکلا ہے. یعنی یہ جو ہارڈ لائنر وائسز ہوتی ہیں ہر ملک کے اندر، جو کہ ایران کے اندر بھی ہیں، تو وہ تو نہیں چاہ رہے ہوں گے کہ سیز فائر ہو، کیونکہ ایران تو اس کا اپر ہینڈ تھا. تو بہت سارے وہاں پر یہ ایڈوائز کر رہے ہوں گے کہ ہمیں سیز فائر نہیں کرنا ہے، لیکن پھر بھی ایران نے سیز فائر کیا. تو یہ صلہ ملا ہے اس سیز فائر کا. جب دنیا نے کچھ کرنا نہیں ہے تو پھر ایران اپنے حساب سے رسپونڈ کرے گا. اور یہ آپ دیکھیے کہ ایران نے جو ریسٹرینٹ کیا، ایران کی آرمڈ فورسز، اب یہ الفاظ دیکھیے کہ ایران کی آرمڈ فورسز نے جو ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا اور سیز فائر پر وہ ایگری ہوئے، اصل میں انہوں نے ایک اپرچونٹی دی تھی فار ڈپلومیسی ٹو گیو واشنگٹن ٹائم ٹو انڈرسٹینڈ ایران کنڈیشن، کہ اتنا ٹائم امریکہ کو مل جائے کہ وہ ایران کی کنڈیشنز کو سمجھ سکے. یہ ہم نے ان کو ٹائم دیا تھا. یہ تو کچھ اور ہی سمجھ رہے ہیں، یہ تو اسے ہماری کمزوری سمجھ رہے ہیں، یہ تو پھر اپنی سازشوں اور چلاکیوں کے اوپر اتر آئے ہیں. تو پھر ہم ان کو اسی انداز میں ڈیل کریں گے.
دیکھیں نا بات یہ ہے کہ جب سیز فائر ہوا ہے تو کیا میسج ڈیلیور ہوئے کہ جی امریکہ اب ٹھیک ہے کہ جنگ اس نے کر لی ہے, وہ چاہ رہا ہے کہ اس سے نکلے اور آپ ایک فیس سیونگ دیں اور یہ کریں وہ کریں, یہ میسج ڈیلیور ہوا نا. تو اب جناب علی یعنی امریکہ پھر بلاکر لگا کے بیٹھ جائے گا. بھئی ایران نے ان کو ایک چانس دیا ہے فیس سیونگ کا اور نکلنے کا, تو وہ تو کچھ اور ہی ارادے رکھ کے بیٹھے ہوئے. ایران نے جو گڈ فیتھ میں ایک اقدام اٹھایا, یہ اپنے آپ کو بہت یعنی کہ سیانے سمجھ رہے ہیں, بہت اوور سمارٹ سمجھ رہے ہیں. تو ایران نے کہا کہ یہ یہاں پر چلے گا نہیں یہ معاملہ. تو یہ ایران کی آرمڈ فورسز نے ایک چانس دیا تھا کہ آپ ہماری کنڈیشنز کو سمجھ لیں, آپ تو کچھ اور ہی سمجھ رہے ہیں. If American continues and reject Iran conditions, then the enemy must expect soon a different kind of response on its siege. تو یہ بہت جلد ہوگا, ایران زیادہ دیر اس کو افورڈ نہیں کرے گا, یہ بات ذہن میں رکھیں. اور میں نے آپ کو سٹوریج کا ٹائم بھی دے دیا ہے 12 سے 22 دن. یہ ایک ہفتے 10 دن 20 دن کے اندر ایران جو ہے رسپونڈ کر سکتا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ ایران کنٹرول آف اسٹریٹ آف ہرمز پرماننٹ, یہ ایران کے ایم پی جو بتا رہے ہیں. اور وائٹ ہاؤس نے بتایا ہے کہ ٹرمپ نے آئل کمپنیز کے جو سربراہان ہیں ان کے ساتھ ملاقات مکمل کر لی ہے, اور اس میں ڈسکس یہ کیا گیا ہے کہ اگر کئی مہینے بلاکٹ جاری رکھنا ہے ایران پر, تو اس کے نتیجے میں جو آئل پرائسز اور جو کرائسس پیدا ہوگا اس کو کیسے مینج کرنا ہے. تو یہ آئل جو سربراہان ہیں آئل کمپنیز کے, ان کے ساتھ یہ ٹرمپ نے ڈسکس کیا. یعنی ٹرمپ یہ پلان کر رہا ہے کہ وہ کئی مہینے کا بلاکٹ جب ایران پر جاری رکھے گا. تو دیکھیں بلاکٹ کا مقصد کیا ہے, چونکہ اس جنگ سے پہلے جون میں جنگ ہوئی جس میں بہت نقصان ہوا ایران کا, اس سینس میں کہ بھئی جنگ میں آپ کا پیسہ بہت لگتا ہے, پھر اکنامک ایکٹیویٹی متاثر ہے, پھر اوپر سے سینکشنز ہیں. اب یہ اتنی مہنگی جنگ ہوئی 40 دن کی جنگ, تو اب اوپر سے پھر وہی پریشر اور کنٹینمنٹ اور سینکشن لگا کے رکھنا, یعنی کہ ایران کو کولیپسی کی طرف دھکیلنے کی یہ سازش ہے, وہی جس کے لیے بمباری شروع کی گئی تھی. یہاں بھی مقصد وہی ہے, ایران کو ڈی اسٹیبلائز کرنا. تو ادھر ٹرمپ تیاری کر رہا ہے کئی مہینے کا بلاکٹ جاری رکھنے کے لیے. ایران اس کو کیسے قبول کرے گا جو جیتا ہوا ہے جنگ, ایران جیتا ہوا ہے. تو وہ امریکہ جو کنڈیشنز منوانے کی کوشش کر رہا ہے, ایران اس کو نہیں مانے گا. اور اگر دنیا نے آگے بڑھ کر صحیح بات نہ کی کہ بھائی آپ سیز فائر کے وائلیشن کر رہے ہیں, تو پھر ایران جب رسپونڈ کرنے جا رہا ہے. یہ ایران کا میسج بیسیکلی ریجن کو بھی اور ساری دنیا کو بھی ہے. امریکن آٹو موبائل ایسوسی ایشن یہ بتا رہی ہے کہ جنگ سے لے کر آج تک جو ہے 42% نیشنل جو پرائسز ہیں نیشنلی ڈومیسٹکلی 42% جو وہ بڑھی ہیں. تو یہ جو ٹرمپ صاحب جب وہ کنٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا اس جنگ کے اثرات کو امریکہ تک, وہ کنٹین ہو نہیں پا رہے ہیں. اور وہاں پر ایک اور اب مسئلہ چل پڑا ہے, چونکہ 60 دن مکمل ہو گئے ہیں, کل جب وہ 60 دن مکمل ہو گئے تھے اس جنگ کو, تو 60 دن کے بعد تو لیگل کوئی جواز نہیں ہے امریکی صدر کے مطابق اکارڈنگ ٹو دیئر کانسٹیٹیوشن. ویسے تو انٹرنیشنلی تو ایک دن کا بھی جواز نہیں ہے کسی ملک پر اٹیک کرنے کا, لیکن اکارڈنگ ٹو امریکن کانسٹیٹیوشن 60 دن آپ کچھ آپریشن کر سکتے ہیں, لیکن اس کے بعد تو پھر لازمی کانگریس سے اجازت لینی ہے. تو اب ڈیموکریٹس جو ہیں وہ لا سوٹ فائل کرنے جا رہے ہیں ٹرمپ کے خلاف, کیونکہ 60 دن سے ٹائم اوپر ہو گیا ہے, اور ٹرمپ کی جو ملٹری کاروائیاں ہیں وہ ایران کے خلاف اس وقت جاری ہیں. یہ اکنامک بلاکڈ ایک وار ہوتی ہے. اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کانگریس کو بڑی جنگیں رکوائی ہیں. کانگریس کیا ہے, کانگریس کچھ بھی نہیں ہے. کانگریس نے آج تک کس امریکی صدر کی اکاؤنٹیبلٹی کی ہے کہ تم نے فلاں ملک میں جنگ کیوں چھیڑی؟ کیا اکاؤنٹیبلٹی جو کانگریس نے کر لی ہے؟ اس دفعہ تو پریشر صرف یہ ہے کہ امریکہ کا نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو اب بہرحال وہاں پر بھی ایک وہ لا سوٹ فائل کرنے جا رہے ہیں ٹرمپ کے خلاف کے, اور آپ دیکھیں گے عدالتوں سے ٹرمپ کے خلاف ہی فیصلے ہیں. اور یہ تو بات بڑی کلیئر ہے, بڑی واضح ہے. 60 دن سے اوپر ہو گئے ہیں, تو اب وہ ٹرمپ جاری رکھے ہوئے, اور وہ کانگریس سے اپروول لینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. اور مین وائل جب وہ ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے, کیوبا کے اوپر کسی بھی وقت امریکہ کوئی ملٹری اٹیک کر سکتا ہے, ملٹری آپریشن کر سکتا ہے. آج سینٹ میں پھر قرارداد لائی گئی کہ ٹرمپ کی اتھارٹی کو کیوبا میں ملٹری ایکشن کرنے سے روکا جائے. اس ریزولوشن کو بھی سینٹ نے ریجیکٹ کر دیا. ووٹوں کا فرق صرف 4 ہے, جتنی بھی ریزولوشنز لائی گئی ہیں اس پہ 4 سے 5 فرق آ رہا ہے ووٹوں کا. تو مارجن بہت تھوڑا ہے, مڈ ٹرم الیکشن کے بعد یہ صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے. اچھا اب یہ یہاں پر ٹیکنیکل بات ہے
یعنی کانگریس نے اپروو نہیں کیا، نہ ہی ایران جنگ کو اور نہ ہی ابھی کیوبا کی جنگ کو انہوں نے اپروو کیا ہے، لیکن ریجیکٹ بھی نہیں کیا ہے، یعنی ٹرمپ کو لمٹ بھی نہیں کیا انہوں نے. سو کیوبا پر بھی قرارداد لائی گئی تھی کہ پہلے ہی ٹرمپ کو ریسٹرکٹ کر لیا جائے، لیکن چونکہ ریپبلکنز کی میجورٹی ہے سو انہوں نے وہاں پر بھی ریسٹرکٹ نہیں کیا، تو وہاں پر بھی ایک آپریشن ہوگا. تو خود امریکہ کافی زیادہ کرائسس جب فیس کر رہا ہے. لبنان میں حملہ ہوا، ایک ان کے پیرنٹس اور ان کے 2 بچے جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں ابھی لبنان میں جو اٹیک ہوا ہے. تو اس کا کیا جواب ہے لیبنیز گورنمنٹ کے پاس؟ کر لیں حزب اللہ کو کنڈیم کر لیں، اس سے کیا نتیجہ نکل آئے گا؟ ریجن اس سے کیا نتیجہ نکال لے گا؟ پتہ نہیں یہ کب جو ہے وہ ہوش کے ناخن لیں گے. اور ذرا یہ بھی سن لیں، رشین میڈیا اس کو کوٹ کر رہا ہے، $334 ملین اسرائیل جو ہے وہ پاس کر رہا ہے بجٹ، گولان ہائٹس کے اندر سیٹلمنٹس کو ایکسپینڈ کیا جائے گا. یہ الشرع کے لیے خاص تحفہ ہے اسرائیل کا. یہ دیکھیں الشرع اس طرح سے نہیں ٹک سکتا کہ وہ اپنا اس کا ملک ہے، اس کے پر اسرائیل ایکسپینشن کر رہا ہے اور یہ خاموش بیٹھا ہوا، نہیں کہتا نہیں ہمارا دشمن تو ایران ہے. اس طرح سے یہ نہیں چل سکتا. شام کے لوگ آج بھی فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ویسے بھی اپنے ملک کے خلاف آکوپیشن تو کوئی ملک بھی اس کے لوگ برداشت نہیں کریں گے. ابھی خبر آئی کہ نتنیاہو کا دورہ جب وہ واشنگٹن کے لیے ہونے جا رہا ہے، پھر خبر آئی کہ نہیں، نتنیاہو کے آفس نے کہا کہ کوئی دورہ جو وہ نہیں ہونے جا رہا. نیکسٹ ویک کی یہ خبر آئی تھی. اچھا، لندن کے اندر ایک سٹیبنگ اٹیک ہوا ہے، ایک ان کے مذہب کے کسی شخص کے اوپر ایک سٹیبنگ اٹیک ہوا. سو اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ ظاہر ہے قابل مذمت ہیں، اور اس پر پھر لابی زیادہ شور مچاتی ہے، یعنی کہ یہ دیکھیں ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو ابھی اسرائیلی صدر کہہ رہا ہے کہ برٹش گورنمنٹ جو فوری ایکشن لے، فلاں کرے. سو اس طرح کے اقدامات ہونے بھی نہیں چاہیے، اینڈ اس سے لابی کو فائدہ ایک طرح سے پہنچتا ہے کہ وہ زیادہ اپنا پروپیگیٹ کر پاتی ہے. بہرحال یہ ایک ایشو اس وقت جب وہ بنا ہوا ہے. اب آپ ذرا آ جائیں کہ اس وقت جب وہ کانگریس میں بریفنگ ہو رہی ہے سیکریٹری آف وار کی اور جوائنٹ چیف آف سٹاف کی. یہ پہلی ہیئرنگ ہے جو وہاں پر ہو رہی ہے. بڑی اہم ترین باتیں وہاں سے جب وہ سامنے آ رہی ہیں. ابھی چونکہ لائیو جاری ہے تو میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں جو ابھی تک رپورٹ ہو گئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جناب علی، پینٹاگن چیف نے پیٹ ہیسن نے یہ اعتراف کیا ہے ہاؤس کے سامنے کہ $25 بلین اس جنگ کا خرچہ آ چکا ہے. موسٹلی جب منیشن کے اوپر آیا، ڈیفینیٹلی یہ اس سے کہیں زیادہ ہوگا، لیکن $25 بلین انہوں نے جھونک دیے ہیں اپنے بیبی کے لیے. یہ اب آفیشیل نمبرز ہیں. $25 بلین. اس سے امریکہ میں کاسٹ آف لیونگ کا کرائسس جب وہ ختم کیا جا سکتا ہے، جتنے پیسے انہوں نے یہاں پر جھونک دیے. تو پھر اس نے جو ہے وہ ڈیموکریٹس کو نشانے پر لیا. اب آپ دیکھنا کہ اندرونی کشیدگی بڑھ رہی ہے. اس نے کہا ہے کہ اس وقت ہمارا سب سے بڑا جو ایڈورسری ہے، یعنی دشمن ہے، وہ ڈیفیٹسٹ ڈیموکریٹس ہیں. اس وقت سب سے بڑے جو ایڈورسری ہیں ہمارے وہ ڈیموکریٹس ہیں. یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ رشیا، ایران، ان سب سے بڑھ کر یہ ڈیموکریٹس ہمارے دشمن ہیں. ان کا ریکلس اور فیکلس اینڈ ڈیفیٹسٹ بیہیویئر جو ہے یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. تو یہ اندرونی کشیدگی جب وہاں پر بڑھ رہی ہے، ڈیموکریٹس جب لا سوٹ لے کر آ رہے ہیں اور مڈ ٹرم الیکشن کی وہ تیاری کر رہے ہیں. اگر وہ جیت گئے مڈ ٹرم الیکشن، ووٹوں کا فرق پہلے ہی 4 ہے، تو یہ پیٹ ہیسن بھی امپیچ ہو سکتا ہے، اس کو فارغ کریں گے وہ، اور ٹرمپ کی امپیچمنٹ جب وہ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ٹرمپ اس وقت لویسٹ پاپولیرٹی اس کی جا چکی ہے. اور ووٹرز باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فیل ہوتا ہے ہمیں دھوکہ دیا گیا. اور ٹکر کارسن یہ بات کر چکا ہے، اس نے باقاعدہ معافی مانگی ہے ٹرمپ کو سپورٹ کرنے پر، کہ یہ اس سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے کہ اس نے ٹرمپ کو جب سپورٹ کیا. پیٹ ہیسن سیز کہ امریکہ، اچھا یہ بہت بڑا واقعہ ہے. پیٹ ہیسن نے اناؤنس کر دیا ہے ہاؤس کے سامنے کہ ہم انڈسٹری کو وار ٹائم انڈسٹری کے اوپر شفٹ کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا واقعہ ہے. یعنی ورلڈ وار 2 کے اندر امریکہ جو ہے وہ ہر 5 منٹ میں ایک ایئر کرافٹ بنا رہا تھا. ہر 5 منٹ میں جو ہے وہ ایک ایئر کرافٹ بنا رہا تھا. ٹھیک ہے نا. سو یہ ہے وار ٹائم کہ آپ میسو پروڈکشن کر رہے ہیں. تو میسو پروڈکشن جب امریکہ کیوں کر رہا ہے، یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہ ایک اور بڑی اس جنگ کی بھی اور مزید بڑی جنگوں کی جب وہ تیاری کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ ان راز رکا کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.